तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली के लिए जो टिकट्स अनाउंस किए हैं उसके बाद एहतजाज वगैरह भी शुरू हो गए हैं, बगावतें भी जो हैं वो शुरू हो गई हैं। पीटीआई गवर्नमेंट और एमए ने कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा कब्जा माफिया हूँ, जाओ इमरान खान को भी बता दो जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये वीडियो जो है मेरे ख्याल में कोई सीक्रेटली बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था, कारकुनों ने पैराशूटर्स नामंजूर के नारे जो है वो लगाए। इमरान खान ने फवाद चौधरी के भाई को टिकट देकर मौरूसी सियासत को परवान चढ़ाया। इमरान खान मेरे कप्तान आप रॉन्ग नंबर हैं, इटकुत्ते वाला काम शुरू हो गया है। बुशरा बीबी की जानिब से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को एक मरासला भेजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, ईद से पहले हमारा ये आखिरी व्लॉग होगा जो अभी आप देखेंगे। हम लोग ईद के ऊपर जो है इस मरतबा छुट्टी करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है अपने ईद शोज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हम ज़रा रेस्ट करना चाहते हैं। काफ़ी काम शाम किया है, तो इस मरतबा हमने अपनी टीम को भी कहा है कि जी रेस्ट करें। तो मोस्ट प्रॉब्ली ईद के पहले 2 दिन जो है वो अब हम व्लॉग नहीं करेंगे, तो इसलिए ईद से पहले हमारा ये मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी व्लॉग होगा, अनलेस और अनटिल अल्लाह खैर करे कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कि जिसके ऊपर जो है फिर हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़े। तो उसका इंतज़ाम भी है, इंशाल्लाह वी विल गेट कनेक्टेड विद यू। लेकिन अगर तो हालात नॉर्मली रहे, कोई ऐसी बड़ी खबर ना आई, तो फिर हम कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये ज़रा मैं आपको बता दूँ। और ईद के बाद मैं दोबारा छुट्टियों के ऊपर जाने लगा हूँ। कोशिश ज़रूर होगी कि आपसे रब्ता रखूं, लेकिन मैं कुछ 4-5 दिन की छुट्टियों के ऊपर भी जा रहा हूं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश रहेगी उसके दौरान के व्लॉग्स में रिकॉर्ड करता रहूं और आपसे जो है वो ताल्लुक़ वास्ता बरकरार रहे। अच्छा जी, अब सबसे पहले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। अब आप हैरान हो रहे होंगे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से क्या मुराद है। तो जनाब ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्चुअली PTV ने जो है वो आज सुबह एक बहुत बड़ी गलती की, और उन्होंने जो है वो बेसिकली इलामा इकबाल की बरसी आप जानते हैं कि है। तो इस सिलसिले में PTV न्यूज़ के ऊपर जो टिकर चल रहे थे, नीचे वो जो पट्टी चलती है उसके अंदर उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लिखना था। पता नहीं कौन साहब थे, सुबह का टाइम था, शायद होश में नहीं होंगे या रोज़ा लग रहा होगा। तो उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के, ये आपके सामने ये टिकट्स हैं, ये चलते रहे। ये 11 बज के, हम टाइम भी बता देते हैं आपको, 11:34 से लेके 11:39 तक ये टिकर 11 मरतबा चले हैं, 11 मरतबा। तो अब आप ज़रा इससे अंदाज़ा कीजिए कि हमारे स्टेट टेलीविज़न का क्या हाल है कि किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि यार आपने मुल्क के वज़ीर आज़म को जो है वो तब्दील कर दिया है, शहबाज शरीफ की जगह आपने नवाज़ शरीफ को बना दिया है। और ये जो टिकर चल रहा है वो जी इलामा इकबाल अजीम फ़िलासफ़र थे, और आगे जो है वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ। अच्छा, इसके अलावा कल हमने आपके साथ एक डिस्कस किया था, एक खबर डिस्कस की थी अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि उनके बाल जो है वो काट दिए गए हैं। अब मैंने उसके अंदर ये बात की थी कि ये बहुत ही गैर इंसानी हरकत है अगर ये उनके साथ इस तरह किया गया कि उनके बाल काटे गए हैं। लेकिन उनका एक बयान सामने आया है और उसके अंदर उनसे ये पूछा जाता है कि अली भाई आपके बाल काटे गए हैं। तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं नहीं मेरे बाल नहीं काटे गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना शैम्पू था ना पानी, ज़ाहिर है इतने बालों के साथ गर्मी में तंग हो रहा था, मैंने हेयर कट किया लेकिन हेयर ड्रेसर अच्छा नहीं था। अब मतलब इसके अंदर, इस गुफ्तगू के अंदर तो वो यही इंप्रेशन आ रहा है कि जैसे उनकी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने किया है, एंड ऑब्वियसली दैट्स इज़ राइट। अगर वो जैसे मर्ज़ी बाल बनाए कि तो इस वजह से अगर तो उन्होंने ख़ुद किया है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर तो ये ज़बरदस्ती हुआ है तो फिर आई थिंक दैट इज़ नॉट करेक्ट। बल्कि इस सिलसिले में इनके भाइयों के हवाले से भी जो है इज़हार यकजहती के तौर पर उन्होंने अपने भी बाल कटवा लिए हैं। अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं उनके भी काफ़ी लंबे बाल थे, लेकिन उनके बाल भी जो है वो अब उन्होंने भी कटवा लिए हैं। और सिंध के, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का सिंध के ज़िले शिकारपुर की स्पेशल कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोशिश थी इनकी फैमिली की किसी तरह ईद से पहले जो है अली अमीन गंडापुर को रिहाई मिल जाए और उनकी ज़मानत मंजूर हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अब इस तरह नहीं हो रहा। और अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर सक्खर सेंट्रल जेल भेजने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया है। सो ईद जो है वो अली अमीन गंडापुर की अब जेल के अंदर ही होगी। इसके अलावा जो टिकट्स का मामला है, अब ज़रा आ जाए ज़रा डिटेल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली के लिए जो टिकट्स अनाउंस किए हैं, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब एहतजाज वगैरह भी शुरू हो गए हैं, बगावतें भी जो हैं वो शुरू हो गई हैं। वो लोग जिनको टिकट्स नहीं मिल सके वो अब खुल के जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इस हमाद अज़हर साहब, मैंने आपको बताया था, इनको भी टिकट नहीं मिला, उनका भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ पहले मुझे खान साहब ने कहा कि मैंने बहुत सोचा है और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी महाज पर है, लिहाजा तुम्हारी ज़रूरत मुझे विफाक में है। अगले दिन मैंने तमाम सूबाई हलकों से अपने कागजात नामजदगी
واپس لے لیے تھے. اچھا دس از اسٹرینج کہ یہ اعلان یہ اب کر رہے ہیں, یہ حماد عزیز صاحب یہ اعلان اب کر رہے ہیں. اگر تو ایسی بات تھی تو جب آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیے تھے آپ اسی دن اعلان کر دیتے کہ جناب میں ریس میں نہیں ہوں, مجھے یہ کہا گیا. جب یہ ایکچولی لسٹ اناؤنس ہو گئی ہے اس کے بعد آپ یہ بیٹھ کے اب اناؤنس کر رہے ہیں کہ جناب وہ چونکہ مجھے خان صاحب نے کہا تھا تو میں نے اس لیے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیا. میں آئی ڈونٹ نو, دس لکس ویری اسٹرینج. اچھا دوسرا اسی طرح ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کیا, اس کو ذرا غور سے سنیے گا, یہ ویڈیو ہمارے پاس ہے, اس کو غور سے سنیے پھر میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. مجھے افسوس اور دکھ اس بات کے پی ٹی آئی کی حکومت اور ہمارا ایم این اے کپتان مافیا رسٹور کرے. میں بڑا بڑا قبضہ مافیا میں عمران خان بھی کو بھی بتاؤں گا قبضہ مافیا ہوں, اس کو آگے چاہے پھاڑ لگے, میں اس کو استعمال کرتا ہوں. یہ جناب آپ نے گفتگو سنی, یہ بیسکلی پی پی 78 اور پی پی 79 اس کے امیدوار ہیں. ٹکٹ انٹرویوز جب ہو رہے تھے تو اس سے قبل یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے وہاں پہ الزامات لگا رہے تھے. فیصل چیمہ اور فیصل گھمبن ان کو پارٹی کے ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں, لیکن ٹکٹوں کی تقسیم پر جنرل سیکرٹری یوتھ سرگودا ارسلان منج اور سابق ایم این اے عامر چیمہ میں یہ بحث چھڑ گئی تھی. اور ارسلان منج نے کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اور ایم این اے قبضہ مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. سابق ایم این اے عامر چیمہ نے کہا کہ ہاں میں بہت بڑا قبضہ مافیا ہوں, جاؤ عمران خان کو بھی بتا دو کہ میں بہت بڑا قبضہ مافیا ہوں, اس کو کہو جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. تو یہ ویڈیو جو ہے میرے خیال میں کوئی سیکریٹلی بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا تھا اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی, وچ از کوائٹ امبیرسنگ. اس کے علاوہ ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر بھی احتجاج کیا گیا. پی پی 158 لاہور سے مہر شرافت کو ٹکٹ جاری کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا. کارکنوں نے پیرا شوٹرز نامنظور کے نعرے جو ہے وہ لگائے اور عمران خان سے مہر شرافت کی ٹکٹ واپس لینے کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے. اسی سلسلے میں بلکہ میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کیونکہ یہ ٹینشن اب کافی بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو عمران خان صاحب نے اس سارے ایشو کے اوپر ایکچولی ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آئی ول بگن دا ٹکٹس ریویو پروسیس فرام ٹمورو ٹل 26 آف cases sent to me by the 4 reconciliation committees that were formed for this purpose. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ابھی ریویوز بھی کروں گا کیونکہ کچھ ٹکٹس ابھی بھی پینڈنگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ بھی جو ہے وہ ریویو کروں گا. تو اب یہ اس بات کے بعد تو اور بھی زیادہ احتجاج ہوں گے. وہ لوگ جن کو نئی ٹکٹس ملے تھے نا ان کو بھی یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یار ہو سکتا ہے ہمارا چانس لگ ہی جائے. تو بہرحال عمران خان صاحب اس معاملے کو خود پک کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رانا عبد الجبار صوبائی الیکشن کے ٹکٹ نہ ملنے پر پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے موروثی فیصلوں کے خلاف ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب موروثیت جو ہے وہ یہاں پہ جھلک رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب 2017 سے انہوں نے پی پی 217 ملتان وہاں سے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انہوں نے انکار کر دیا. یہاں پہ بیسکلی زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے. عبد الجبار نے کہا کہ جی انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے پارٹی کے ساتھ طویل سفر طے کیا ہے اور اس دوران ہر قسم کی صحبتیں برداشت کی ہیں. مخالفین کی جانب سے کیسز بھی بھگتے ہیں مگر شاہ محمود قریشی نے بیٹے اور بھانجے کو ٹکٹ دلوا کر پارٹی کے لیے جدوجہد کرنے والے مخلص کارکنوں کو نظر انداز کیا ہے. پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کی آواز عمران خان تک پہنچنی چاہیے. تو یہ جناب معاملہ ہے. دوسری جگہ یہ ملتان کی بات ہے تو جیلم کی بھی کہانی سن لیں. وہاں پہ فواد چودھری کے بھائی کو پی پی 25 کا ٹکٹ دینے پر پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب کے نائب صدر زاہد اختر نے استعفیٰ دے دیا جبکہ سابق ایم پی اے یاور کمال نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کیونکہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. پریس کانفرنس کی گئی ان کی جانب سے راجہ یاور کمال کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فواد چودھری سے بلیک میل ہو کر مجھے ٹکٹ نہیں دیا. عمران خان نے فواد چودھری کے بھائی کو ٹکٹ دے کے موروثی سیاست کو پروان چڑھایا. ہم نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا, احتجاج اور دھرنوں میں حصہ لیتے رہے لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوا فواد چودھری کی وجہ سے نظریاتی لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں. اب میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کے خلاف پی پی 25 سے الیکشن لڑوں گا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فواد چودھری خود بھی بیچارے جو ہیں وہ نا امید ہیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ان کو ٹکٹ ملے گا تو ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا لیکن البتہ ان کے بھائی کو جو ہے وہ ٹکٹ مل گیا ہے. چودھری زاہد اختر انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا میں اعلان کرتا ہوں. عمران خان میرے کپتان آپ رانگ نمبر ہیں. پی پی 25 کا ٹکٹ انتہائی غلط تقسیم ہوا ہے. خان صاحب آپ نے ہمیں مایوس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ٹکٹ اس کو دیا جس کا رشتہ دار بڑے عہدے پر ہے. میرے کپتان آپ نے یہ میرے کپتان کیا ہوتا ہے یار, دھیان سے بھائی, کاپی رائٹ ہے اس کے اوپر ہمارا, ٹھیک ہے کاپی رائٹ ہے. انہوں نے کہا میرے کپتان آپ نے جیلم کے ورکر کا دل توڑا ہے. آپ نے فواد کے کزن کو ٹکٹ دے کے ورکر کے منہ پر تماچا مارا ہے. آج کے بعد مجھے پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں. میں تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں.
انہوں نے کہا کہ فواد پارٹی سے اور خان صاحب سے بڑا ہے. خان صاحب فواد سے کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ فواد انہوں نے کہا جی فواد انٹرپرائزز سارے لٹیرے ہیں, اگر ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے تو مدینے کی ریاست کا کوئی جواز نہیں, پورا حلقہ جانتا ہے کہ جسے ٹکٹ دیا گیا وہ بتا خور ہے. مطلب وہی وہ جسے کہتے ہیں نا, مطلب اٹ کتے والا کام شروع ہو گیا ہے. مطلب اٹ بھی تو سیدھا ایک دوسرے کے اوپر سارے جو ہے نا وہ پل پڑے ہیں. اس سے پہلے تک بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, سارے مسائل ٹھیک چل رہے تھے. جنہوں ٹکٹ مل گیا وہ خوش پگڑے پا رہے ہیں, جس کو نہیں ملا اب اس کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سارے مسائل نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو آج سے صرف 48 گھنٹے پہلے تک نہیں تھے. اب ان کو سارے کے سارے وہ مسائل نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو یہ ہے, بلیک میل کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ شروع ہو گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ فیصل آباد میں بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے, پرانے ورکرز کو نظر انداز کر کے فیصل آباد میں 13 نئے امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا. 13 نئے امیدوار ہیں جی. 2018 میں رانا ثناء اللہ کو جنہوں نے شکست دی تھی, میاں وارث, ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. پی پی 111 سے سابق ایم پی اے شکیل شاہد نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اچانک مجھ سے ٹکٹ واپس لے کر یہاں جو پیراشوٹر تھا اسد محمود, اسے دے دیا گیا. یہ پارٹی کے ساتھ سنگین مذاق ہے. میں نے خان صاحب سے ریویو کیا ہے, میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ فیصل آباد سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہے. اچھا, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک وہ آڈیو بھی آئی تھی اعجاز چودھری کی, جس کے اندر وہ یہ اور مان رہے ہیں کہ ہاں جی میری گفتگو ہوئی تھی, اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پائن 1 کروڑ روپے لگے گا صرف ملاقات کراندہ. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کروڑ والی کہانی جو ہے یہ کہاں کہاں تک پھیلی ہے, کس کس نے پیسے دیے, کس کس نے پیسے نہیں دیے, وی ڈونٹ نو. لیکن آپ نے جب بھی دیکھنا ہے, جب بھی ساری چیز کو سوچنا ہے, تو آپ نے پیچھے جو ہے نا وہ گانا ضرور بجانا ہے. اپنے گانا بجانا ہے صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی. تو یہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب کا جناب ایک آڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے. یہ آڈیو پیغام انہوں نے آزاد کشمیر کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے نام انہوں نے بھیجا ہے, اور ان کو وہ اس میں ہدایت دے رہے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں پرویز خٹک بات کر رہا ہوں, ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اگر حکومت بنانی ہے, کوئی گروپ آتا ہے تو اس کے ساتھ بنائیں گے, لیکن کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ پوری کی پوری پارٹی کو ساتھ ملا کر ان سے ایگریمنٹ کیا جائے گا. پی ٹی آئی کا کبھی یہ فیصلہ نہیں تھا کہ ہم مکمل پی ڈی ایم سے اتحاد کریں. میں اپنے پارٹی کے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اگر الیکشن اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا ہوتا ہے, ہم نے بالکل پیپلز پارٹی یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے, چاہے اپوزیشن میں رہیں, لیکن ہم نے اپنا امیدوار کھڑا کرنا ہے اور اسے سپورٹ کرنا ہے. مقبول احمد نے اس کے بعد اسپیکر کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے ہیں, اور سب کو ہدایت دی گئی ہے کہ جناب وہ مقبول احمد کو ووٹ دیں. تو وہ جو اظہر مشوانی نے جو ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کیا تھا نا, وہ اب مطلب ظاہری بات اب کافی حد تک کلیئر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جو ہے وہ گیم نکل گئی, اور یہ پی ڈی ایم کا بیسکلی سپورٹڈ بندہ ہے جو اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ منتخب ہو چکا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بشرا بی بی کی جانب سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اپنے وکلا کے توسط سے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو ایک مراسلہ بھیجا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عید پر زمان پاک میں آپریشن کا خدشہ ہے, لیکن اس حوالے سے عدالت کا حکم موجود ہے. عدالتی حکم کی غلط تشریح کا پلان بنایا جا چکا ہے. پہلے بھی عدالتی حکم کے خلاف آپریشن کیا گیا, زمان پاک میں آپریشن ہوا تو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا. اچھا, یہ جو پورا لیٹر ہے کافی لمبا لیٹر ہے, اس کے اندر عمران خان صاحب کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا, وہ بڑے زبردست پولیٹیشین ہیں اور بڑا یہ سابق وزیر اعظم ہے, مطلب اس طرح کی چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں. تو یہ بشرا بی بی کی جانب سے جو ہے ان کے وکیل نے جو ہے بیسکلی یہ لیٹر لکھا ہے. اچھا, ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے وہ بلو ٹکس غائب ہو گئے ہیں. اچھا, بلو ٹکس جو ہیں وہ کیوں غائب ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایلن مسک نے جب سے ٹویٹر خریدا تھا تو اس کے بعد اس نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ جو بلو ٹک کی سروس ہے, اگر یہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ اس کے پیسے نہیں دیے اور انہوں نے انکار کیا. اس کے تقریباً سال کے اپروکسیمیٹلی میرے خیال میں کوئی 31,000 روپے بنتے ہیں پاکستانی جو ہیں وہ 31,200 کے 400 میرے خیال میں اپروکسیمیٹلی بنتا ہے جو ٹویٹر کی جانب سے مانگے گئے تھے. تو اگر آپ یہ سروس رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, اس بلو ٹک کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی آپ کو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. اس میں مثال کے طور پہ آپ اپنی ٹویٹس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر. ٹویٹ کرنے کا ٹائم جو ہے وہ ٹویٹ کا جو جگہ ہے, اسپیس ہے, وہ آپ کو زیادہ ملتی ہے بنسبتاً اس اکاؤنٹ کے جس کے پاس بلو ٹک نہیں ہے. اور ویڈیوز بھی آپ لمبی پوسٹ کر سکتے ہیں. اور میرے سننے میں آیا ہے کہ آگے چل کے جس طرح یوٹیوب اور فیس بک جو ہے وہ مونیٹائز کیا جا چکا ہے, اسی طرح ٹویٹر کو بھی جو ہے وہ مونیٹائز کر دیا جائے گا. تو اس لیے بھی جو ہے وہ ایلن مسک کی جانب سے یہ کوشش ہے کہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے کہ وہ اس کو ضرور اڈاپٹ کریں. شاہد آفریدی, بابر اعظم, شاہین شاہ آفریدی, وراٹ کوہلی, کرسٹیانو رونالڈو, امیتابھ بچن, عمران خان,
ان سب کے جو ویریفائڈ بلو ٹکس تھے وہ غائب ہو گئے کیونکہ شاید انہوں نے اس سروس کو جو ہے اویل نہیں کیا ہوا تھا. لیکن موسٹ پرابلی آبویسلی یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے, اگر آپ آگے چل کے بھی کرنا چاہیں آپ اپلائی کر دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ جناب ایک صورتحال ہے. ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو عمران خان صاحب کی یہ جو بلو ٹک غائب ہوا نا, رضوان رضی دادا بھی جن کو کہتے ہیں, انہوں نے بڑی زبردست ایک ٹویٹ کی تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا شہباز شریف نے خواجہ آصف کو کہا, اس نے آگے عاصم منیر کو کہا, اس نے آگے ندیم انجم سے کہا, اس نے آگے عاصم نصیر سے کہا, اس نے آگے حسین غانی سے کہا, اس نے آگے اینتھنی بلنکن سے کہا, اس نے آگے ڈیوڈ لو سے کہا, جس نے ایلن مسک سے کہا کہ میرا بلو ٹک ختم کروا دیا جائے. انہوں نے کہا آگے عمران احمد خان نیازی کا متوقع بیان. تو دس واز ویری فنی بیکاز عمران خان صاحب نے جس طرح یہ امریکی سازش کے حوالے سے بیٹھ کے پوری اپنی سٹوری جو ہے وہ چینج کرتے رہے, اور کہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی کرتے کرتے مطلب پہلے کہانی جو ہے ڈونلڈ لو تک تھی, ڈونلڈ لو کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر حسین غانی آ گیا, حسین غانی کے بعد اس کے اندر جنرل باجوہ آ گیا, اور اس کے بعد آصف علی زرداری کو بھی بیچ میں قتل کے پلان میں شامل کر لیا گیا, اور محسن نقوی صاحب کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں آ گیا. تو مطلب پوری کی پوری کنسپریسی تھیوری جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بنا چھوڑی. تو یہ اسی کانٹیکس میں بات ہے کہ شاید بلو ٹک بھی ریموو کرنے کے اندر جو ہے یہ پورے کے پورے سارے کے سارے افراد جو ہیں بیچ میں شامل ہوں گے. اچھا, ایک اور خبر ہے جناب کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ اب قانون بن گیا ہے. صدر نے جو ہے دوسری دفعہ بھی اس کو واپس بھیج دیا تھا, تو اب جو ہے وہ واپس آ گیا ہے, اور پرنٹنگ کارپوریشن کو گیزٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا, جس کے بعد بیسکلی اس کو اب یہ پراپر نافذ العمل بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں, اس کے اوپر البتہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ابھی ایک سٹے دیا ہوا ہے کہ جی اس کے اوپر ابھی آپ کارروائی نہیں کر سکتے. لیکن باقاعدہ مطلب جو اس کے قانونی پروسیجرز تھے وہ اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے, ویسے تو یہ خبر کافی حد تک میں نے آپ کو پہلے دی تھی لیکن اب اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے حکومت کی جانب سے نامزد کردہ نمائندے سردار ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق اور دیگر رہنماؤں نے سابق اسپیکر اسد کیسٹ سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ ہم آپ سے باضابطہ بات چیت کے لیے یہ رابطہ کر رہے ہیں. آفیشلی مطلب کہا ہے. اسد کیسٹ نے حکومتی نمائندوں سے رابطے سے متعلق پیش رفت سے پارٹی سیکرٹری جنرل اسد عمر کو آگاہ کیا. اسد عمر نے اس سلسلے میں کہا کہ رابطہ اچھی بات ہے, حکومتی نمائندے سپریم کورٹ میں دوران سماعت اس پیش رفت سے آگاہ کر دیں. پی ٹی آئی اور حکومتی نمائندوں کی ملاقات کب ہوگی اس سلسلے میں تاحال حتمی طور پر کچھ طے نہیں ہو سکا ہے. اچھا, یہ میں اب آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ہے آفیشیل مطلب اناؤنسمنٹ کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان افراد کے رابطے جو ہیں وہ آپس میں کافی دیر سے چل رہے تھے, اور میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ اس بات کی فیور شو کی گئی تھی کہ ہم اس حق میں ہیں کہ بات چیت کر لی جائے. ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ جب تک آپس میں بات چیت نہیں کریں گے یہ الیکشنز نہیں ہوں گے. میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں, آن دا فیس آف اٹ یہ بار بار یہی شو کرتے ہیں کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا. پیٹھ پیچھے سب کے سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, نیگوسیشنز چل رہی ہوتی ہیں, تو اچھی بات ہے اگر بات چیت کر کے جو ہے مسائل کسی طرح حل ہو سکتے ہیں تو دیٹس ویری گڈ. تو لیں جناب, اب تک کے لیے اجازت. آپ کو تمام ویورز کو, آپ کی فیملیز کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. انشاءاللہ عید کے تیسرے دن سے جو ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ویلاگس کا سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع کیا جائے. اللہ حافظ.